खुदावंद आपके सामने पेश करता हूँ खुदावंद कि अपना हाथ हम पर रखने का खुदावंद यीशु मसीह, ताकि खुदावंद तेरी भेद की बातों को समझ सके और उस पर अमल करते हुए खुदावंद और इन बातों को एक बहुत बड़ा गहरा छुपा हुआ लगे खुदावंद हर चीज दुनिया का जो शुरू है इंसान का कि अपने यीशु के नाम से वो अपने प्यारे पाक हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल की नबूवत, बाइबल की नबूवत, क्या ही बात है पैम, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है Yes. और अजीज़ों का पसंदीदा। आमीन। और बाइबल में तो इसका मतलब कि एक ख़ास गुलदस्ता है, बेशक इसको जैसे फूलों का गुलदस्ता जिसकी खुशबू से हवा मुअत्तर हो जाती है, आमीन आमीन। यही नबूवत है। अजीज़ बहनों भाइयों, नबूवत का प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और मैं पैम की तरफ चलता हूँ। जी बिल्कुल, शालोम, पीस, शांति आप सबको मिले और सबसे ज़्यादा जो है शालोम चाहिए मुझे और आपको, और जिसके लिए हम जो हर वक्त दुआ में रहते हैं, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं। तो इस वक्त भी जो है पूरी जैसे दुनिया को शालोम चाहिए, मुझे और आपको भी शालोम चाहिए हर एरिया में, हर सर्कमस्टेंसेस में। तो जब बाइबल की नबूवत होती है, बाइबल प्रोफेसी होती है, तो बहुत कुछ जो है हमने जिसके बारे में सोचा नहीं होता, कभी ख्याल में भी नहीं आता, वो हमारे सामने आ जाता है। इसी को कहते हैं नबूवत। नबूवत जो आने वाली बातें हैं, जो होने वाली बातें हैं, जो इस करंटली प्रेजेंट टाइम में हमें नजर आती हैं, लेकिन अगर उसके पीछे देखें तो एक खास, एक स्पिरिचुअल और एक कहते हैं मतलब और प्रोफेसी होती है उसके पीछे। आमीन। आने वाली वो जो 100% हमें पूरा यकीन Accurate. है, जो खुदावंद ने अपने कलाम में जो नबूवतें जो लिखी गई नबियों के जरिए खुदा ने कहलाया आने वाले वक्त के लिए, अजीज बहनों, वो पूरी हो चुकी हैं और पूरी हो रही हैं और पूरी होंगी। ये खुदावंद का कलाम है। इसके साथ मैं अपने अजीजों को थोड़ा सा जो है हाथ बढ़ाकर आपको जो आपका हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि नबूवत से डरना नहीं चाहिए कि आखिरी वक्त में क्या होगा। आप याद रखें कि जो नबूवतें हैं हमारे लिए, ये कह लें कि ब्रेकिंग न्यूज़ है बेशक, जैसे हम देखते हैं कि कुछ नई बात होती है, लेकिन हमारे लिए ये नई बात नहीं होनी चाहिए। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर कोई सज़ा नहीं है, कोई अदालत नहीं है, क्योंकि हम यीशु को कबूल कर चुके हैं और ये भेद की बातें जो है यीशु अपने बच्चों पे खोलना चाहता है। तो ये खजाना जो है आपका है, दुश्मन को नहीं इसको मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करने देना, ताकि आपको वो फुसला ले और आपको साइड ट्रैक कर ले या ऑफ द ट्रैक ले जाए या यीशु से दूर ले जाए। तो इसलिए जो है पॉजिटिव बातें हैं, ये मेरे और आपके सीखने की बातें हैं। तो बाइबल की नबूवत से कभी नहीं घबराना चाहिए, कभी नहीं डरना चाहिए कि आखिरी वक्त में क्या होगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया। अजीज बहनों भाइयों, जो भेद हैं वो खुदावंद के चुने हुए लोगों के लिए, सही बात है, और ये आम लोगों के लिए नहीं। अगर भेद की बात या नबूवतें या प्रोफेसी है, आपके समझने के लिए। हालांकि जो शैतान है कलाम को बहुत ज्यादा जानता है और इसलिए वो ट्विस्ट करता है, थोड़ा सा इधर से लेता है, थोड़ा सा उधर से लेता है, और जो बेचारा अनजान होता है, जिसको नबूवत के बारे में पता नहीं होता, वो सोचता है नहीं ये ऑथेंटिक है, यही सच है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो नौजवान है गुमराह हो रहे हैं। कोई शक नहीं पैम, बिल्कुल बाइबल को पढ़ना चाहिए और जो कुछ हो रहा है उसके साथ टैली करके हम देखें, मिला कर देखें, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल उसी तरीके से जो प्रोग्राम पहले से तय है। सेट हुआ हाँ, है। ये कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं है, ये खुदा का, अजीज भाइयों भाइयों, इंसानों का नहीं है, खुदा का प्रोग्राम है कि दुनिया का शुरू और दुनिया का आखिर जो होगा वो किस तरीके से होगा, बल्कि ह्यूमन बीइंग जो इंसान है उनका जो उनके साथ क्या होगा, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। तो अजीज भाइयों भैया चलते हैं इस प्रोग्राम आगे लेके, दिलचस्प प्रोग्राम। अब जो है सब रिलैक्स हो चुके होंगे, अपने घर में बैठे होंगे, आज बारिश बहुत हो रही है लंदन में, और अपने घरों में जो है ब्लैंकेट वगैरह आपने ओढ़ लिया होगा, आराम से अपने सोफे पे बैठे चाय वाय जो आपने बना ली अपने पास रख लें और बड़े गौर से सुने, क्योंकि बहुत ही अच्छी खबर की बात जो है इस सेकंड जो वॉल्यूम कह लें या सेकंड एपिसोड सेकंड पार्ट है, द स्टोन ऑफ डेस्टिनी, यानी कि क्या कहा था, यादगार पत्थर। यादगार पत्थर, जो अपने पहला इसका एपिसोड नॉट पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते देखा, लेकिन अब उसकी कंटिन्यूटी है। ये सेकंड पार्ट आज हम कर रहे हैं, द स्टोन ऑफ डेस्टिनी, जिसमें बहुत सारी दिलचस्पी ले रहे हैं हमारे अजीज, और मुझे बहुत प्यार उन पे आ रहा है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉल करके एक्साइटेड हो रहे हैं कि सच पे हम आगे क्या होने वाला है, ये पत्थर जो था ये कैसे यहाँ पहुंचा बरतानिया में। तो आज हम बिहाइंड द सीन्स जाएंगे कि हम उस मुल्क में रहते हैं जिसकी जो रूट्स हैं जूइश रूट्स हैं, यहूदियों से हैं। तो अब देख सकते हैं कितनी बरकत है। सोए होते हैं तो चेक, डोल मनी
لیٹر باکس سے ڈال جاتے ہیں, مطلب کوئی بھیک نہیں مانگنی پڑتی, خود ہی وہ دے دیتے ہیں. تو یہ بلیسنگ جو ساری ہے, ہم تو سمجھتے ہیں خدا ہی بھیجتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, سمجھنا چاہیے, اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. جب جہاں سے آپ کو برکتیں ملتی ہیں تو اس کو شکر ادا خدا کا کرنا چاہیے, اور سوچنا بھی چاہیے. سو نہیں جانا چاہیے کہ برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں, سوچنا چاہیے کہ اس قوم کو, اس ملک کو جہاں ہم بیٹھے ہیں کتنی برکتیں دی. صحیح بات ہے, دعا کریں. آپ نے کہا کہ ڈرنا نہیں ہے بلکہ برکت لینی ہے. آج کے پروگرام سے بھی آپ برکت پانے والے ہیں. جی خداوند تیرا شکر, تیری تعریف ہو خداوند, تو اپنے نبیوں پر اپنے بھید کھولتا ہے, اپنے بچوں پر جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان پر اپنے بھید کھولتا ہے پیار خداوند, اور خداوند ان کو سمجھاتا ہے تاکہ خداوند ان جب مکاشفہ آتا ہے پیار خداوند یہ کھل جاتے ہیں تو خداوند تیرا حکم ہے کہ یہ پوری دنیا تک ان کو لے کر جاؤ. اور خداوند یہ ہمیں موقع ملا ہے خداوند آپ کی طرف سے, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند ان باتوں کو, جن باتوں سے انسان کو فائدہ پہنچے پیار خداوند وہ دنیا تک پہنچائے, ان لوگوں تک پہنچائے جو نہیں جانتے. پیار خداوند آج کے اس پروگرام کو بابرکت بنا پیار خداوند, اس سے سیکھیں, فائدہ حاصل کریں, اور خداوند سوچنے کا جو حکمت اور بدھی ہمیں بخش تاکہ اس پر غور و خوض کریں کہ ان باتوں کا کیا مقصد ہے ہماری زندگی میں. پیار خداوند آج تیرا ہاتھ ہم سب پر رہے, ہاللیلویہ خداوند, خاندانوں پر خداوند, اور خداوند بچوں پر پیار یسوع خداوند, اور جو لوگ اس وقت ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں پیار خداوند, وہ خداوند اگر وہ موازنہ کر رہے ہیں تو خداوند ان کو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ خداوند وہ سمجھ سکیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. پیار خداوند اس دعا کو آپ نے سن لیا ہے اور قبول کر لیا ہے اپنے پیارے میٹھے یسوع ناصری نام میں, آمین آمین آمین. بالکل, آگے بڑھتے ہیں بنا کوئی, جیسے کہا جاتا ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور سرفراز میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کا گلا جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے. ہاں بالکل, پروگرام سے پہلے جیسے خشک ہو گیا اور کھانسی آنے لگی, پانی پی رہا ہوں, کوئی بات نہیں. بہت سارے لوگ میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے. بہت آپ کے پیار کا سب سے پہلے میں شکریہ پرمجیت کے لیے, میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے, بچوں کے لیے جو آپ دعائیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں, اور خداوند ہم وی آر ون فیملی, کوئی شک نہیں, یسوع پریوار, کوئی شک نہیں, وی آر ون فیملی. اور یہ فیملی آپ بائبل سٹڈی سمجھے اس کو, اور یہ باقی جو برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں جہاں یہ میسج پہنچ رہا خداوند ضرور برکت دے گا. آمین. اوکے, تو جیسے میرے پیچھے جو تصویر دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے پہلے والیوم کو دیکھا ہوگا, پہلے پروگرام کو دیکھا ہوگا, اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو پتھر جو رکھا ہوا ہے نیچے, یہ ایک چیئر خاص ہوتی تھی کورنیشن, جس پہ یعنی کہ تاج پوشی ہوتی تھی اس کرسی پہ بٹھا کے, اور یہ سینچری سے چلا آ رہا ہے سلسلہ. اور اس کے بارے میں ہم بات کریں کہ اس پتھر کی کیا اہمیت ہے. پتھر بہت ہے, پوری دنیا پتھروں سے بھری ہوئی ہے, تو لیکن اس کی اہمیت کیا ہے, کیوں امپورٹنٹ ہے کہ اس پتھر کو ایک ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ راجہ رانیوں کو جو تھا تاج پوشی مطلب کے لیے اس چیئر کو خاص استعمال کیا جاتا تھا, جس کے نیچے یہ پتھر رکھا ہوا تھا. اور جیسے پہلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ کوئین الیزابتھ کو اگر دیکھیں تو 122 نمبر پہ وہ کنگ ڈیوڈ یعنی کہ داؤد کے گھرانے کی نسل سے ہے, لینین سے ہے, 122 نمبر پہ آتی ہے, کیونکہ وہ یہودا کا ٹرائب ہے, قبیلہ. تو اس میں سے خدا نے, جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں بتایا, ریکپ کر رہے ہیں تھوڑا سا, کہ جو روئل لائن ہے جو مسیح سے آتی ہے وہ تھرو آؤٹ, جیسے خدا نے داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ تیری خدا جیزس سے بھی کہا کہ تیری سلطنت کبھی ختم نہ ہو, تیری نسل سے جو تیرے ہاتھ سے آسا, اور یہ جو گلوری ہے, جو جلال ہے خدا کا, تیری ہی نسل سے جو ہے ظاہر ہوگا, کوئی اور نہیں ہوگا. تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نبوت ہے کس طرح سے پوری ہوگی, اور کیوں یہ پتھر برطانیہ میں ہے. بے شک ایٹ دس مومنٹ اسکاٹ لینڈ میں رکھا گیا ہے اس کو, لیکن پھر بھی ویلز, اسکاٹ لینڈ, یہ انگلینڈ یونائٹڈ کنگڈم یعنی مل کر بنتے ہیں. تو یہ آخری وقت میں یہ پتھر کیوں ہوگا برطانیہ میں ہوگا, وہ اس لیے کہ جب تک یسوع لوٹ کر نہیں آتے اس پتھر کی جو ہے حفاظت اسی ملک میں ہوگی. تو آج اس میں جو ہم دیکھیں گے, پہلے پروگرام میں بھی آپ نے اگر کیا کہتے ہیں اسکرپچرز کو نوٹ کیا ہوگا, جینیسس 28 میں ہم نے دیکھا جو آپ کو دی کہ یہ جو تھا سرے کا پتھر, سٹون آف ڈیسٹنی جو تھا, جسے یعقوب نے ایک تکیے کی طرح اسے استعمال کیا, یادگار تھا. تو تھوڑا سا ہم لیتے ہیں اس کو کہ اکارڈنگ ٹو دی آئرش ٹریڈیشن یہ کہا جاتا ہے کہ جو کنگ زیڈکیہ کی بیٹیاں تھیں اس میں سے
टी टेपाई जो थी उसने प्रिंस एकोहेद ऑफ आयरलैंड से शादी की थी, यानी कि उनके डिसेंडेंट जो थे फ्रॉम ज़ेरा, सिदकिया बादशाह, हाँ जी, उसकी जो बेटी थी, एक उसकी बेटी थी जिसका नाम टिया टेपी था, उसकी प्रिंस एकोहेद जो आयरलैंड का था उसके साथ उसकी शादी और उसके जो ज़ेरा के जो डिसेंडेंट थे, मतलब इस तरह से आगे ये बढ़ता है। सो दिस लॉट ऑफ थिंग्स पैक्ड इन, बट मैं कट करके इसको शॉर्ट आपको बता रही हूँ। तो जेनेसिस 28 वर्स 18 में जैसे हमने पढ़ा कि यकूब ने इसको तकिया बनाया और जब सो गया तो उसने फरिश्तों को आते और जाते देखा। और खूबसूरत बात सरफराज ने आज बताई कि वो उसको भी हमने लास्ट प्रोग्राम में भी देखा था कि कैसे यीशु जो है सिरे का पत्थर है, ही इज एक्चुअली द रॉक ऑफ आवर सैल्वेशन, और वही पत्थर है, वही चट्टान है जिस पे उसने कहा, पतरस से भी कहा मैं कलीसिया तैयार करूंगा। तो मेरे ख्याल आप चाह रहे हैं कि कुछ कहें। नहीं पैम, बिल्कुल आपने सही कहा अजीज भैनों भाइयों, जेड़ा पत्थर यसु मसीह कोने दा पत्थर, सिरे कोने के सिरे का पत्थर, ਇਹ ਪੱਥਰ ਇਹ ਕੋਨੇ के सिरे ਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ वो जानते होंगे कि किस तरीके से आज के मॉडर्न तरीका, लेकिन ओल्ड जो पुराना तरीका है उसमें जोड़ लगाने के लिए ऊपर जो पत्थर एक लगाया जाता था और एक नीचे पत्थर और एक सेंटर में या दो जगह ऊपर नीचे। तो खुदावंद यीशु मसीह को जोड़ लगाने वाला यानी रफाकत, खुदा से फिर मिलाप कराने वाला वो पत्थर कहा गया कोने के सिरे का पत्थर। उसके बगैर हम गिर जाएंगे, हमारे अंदर जोड़ नहीं लगेंगे, हम मतलब तूफान आए या अंधेरी खुद ब खुद ही दीवारें हटना शुरू हो जाती है। तो अजीज बहनों भाइयों, उस पत्थर को याद रखें जहां याकूब ने तकिया उस पत्थर को बनाया, लेकिन वो असल में वो पत्थर था जहां उसने लीन किया था, तभी उसको नजर आया पैम जब उसने यीशु मसीह को ये रूहानी बात है इसकी, यानी इसको हम देखें कि पत्थर पर जब उसने सर रख लिया वो बहुत थका हुआ था। अजीज बहनों भाइयों, मैं एक बड़ी खूबसूरत किताब पढ़ा तो उसमें लिखा है कि वो मेसोपोटामिया जाने से पैम और जाने से पहले इतना घबराया हुआ था कि ईसाऊ के ऐसे ना कि अटैक हो जाए, घबराया हुआ भाग रहा है। और एक दिन में कितने ही मील उसने सफर करके दूसरी सुबह दूसरी शाम को ये सोने का वक्त आ गया था। एक दिन वो भागता रहा, जल्दी से जल्दी वो ईसाऊ के और अपने कबीले से दूर होना चाहता था ताकि उस पर कोई अटैक ना हो जाए या उसको मारने के लिए लोग उसके पीछा ना करें, रुकावट ना हो। तो ये खुदा का एक तरीका था जो खुदा ने उसको बचा करके, चूंकि वो डेजर्ट टोटली है और वहां से अब भी जहाँ हम याकूब का कुआं देखते हैं अभी पहाड़ी है, हाँ अभी भी जो बसेंगे उसको, इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसको अभी तक बिल्कुल उसको ज्यादा मॉडर्न नहीं किया गया, बहुत ही पुरानी चीजें उसी तरीके से रखी हैं। और ये जो वाकया बैतल में हुआ था, बैतल उसका नाम एल बैत एल रखा। मैं थोड़ी देर के बाद ये बताऊंगा एल बैतल का मतलब क्या है। ये बैतल तो अब एकदम कह देते हैं, लेकिन एल बैतल, और फिर उसको जो एक दूसरी दफा दिखाए बादाम दिखाए गए हैं, वो क्यों दिखाए गए हैं, वो बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ और नए अहदनामे के साथ बिल्कुल उनका मिलाप है। तो पैम हम आगे चलेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से वो पत्थर जो है जो उसने सरहाना अपना बनाया और वो फिर उसको खड़ा किया। जब उसको सीन दिखा दिया गया, अगर वो खुदावंद को ना देखता तो अजीज बहनों भाइयों उसको वो यादगार पत्थर को कभी खड़ा करके उस पर तेल ना डालता। उसको तेल डालने का मकसद क्या था? सही बात, मसा किया गया, जी, उस पत्थर को मसा कर दिया गया ताकि ये पत्थर जो है, आने वाले पत्थर जो है, आने वाला जो कोने के सिरे का पत्थर है, उसकी वो ताजीम की गई और उसको मसा हुआ उस वक्त। अजीज बहनों भाइयों आगे चलते हैं जी। ओके, तो ये आगे हम थोड़ा सा अगर देखें तो एजिकल 17:24 में भी देख सकते हैं, साम 89 वर्स 3-4 कि खुदा ने कहा कि दाऊद के घराने से मैंने जो वादा किया, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस आयत को, कि खुदा ने वादा किया है इसको वो पूरा करेगा, कंटिन्यू रखेगा जब तक लॉर्ड जीसस वापस लौट कर नहीं आते। तो ये सिरे का जो पत्थर है ये होते होते कहाँ पहुँचा, कैन यू इमेजिन इसकी जो डेस्टिनी है ये कहाँ पहुँचा। इस वक्त जो है ये एडिनबरा में है,
कासल में जो इसको रखा गया है। और ये कॉरोनेशन चेयर जो आपने देखी वो वेस्टमिनिस्टर में थी। यहाँ तक भी कहा गया कि याकूब के 12 जो बेटे हैं, जो शीशा है सरफराज, जो स्पेशल ग्लास है, जो टिंटेड ग्लास जो लगा हुआ है वेस्टमिनिस्टर के अंदर, उसके ऊपर याकूब के 12 बेटों की भी जो है इमेजेस बनी हुई हैं। सो ये पूरा पता चलता है कि याकूब से इसका ताल्लुक है। जल्दी से आगे बढ़ूंगी क्योंकि ये पूरा हमने पिछले वीक कवर किया था कि किस लिए रखा गया, क्यों जो खुदा के घर को मतलब बनाने के लिए जैसे पत्थर रखते हैं, तो ये भी एक बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, अब जीसस क्राइस्ट जो हैं ऑफ कोर्स वो हमारे चरवाहे हैं, जैसे सरफराज ने एम्फसाइज किया कि अभी कि वो पिलर है, वो है हमारा स्पिरिचुअल रॉक है, हमारा वो रूहानी पत्थर है, वो जो जिसने जब बनी इसराइल कौम निकल के आई गुलामी से, हमेशा वो खुदा उनके साथ रहा। वो जो रॉक, वो जो स्टोन, वो उनके साथ रहा, कभी भी यहूदियों को अकेला नहीं छोड़ा खुदावन ने। जितने साल भी उन्होंने बेशक फैरों की गुलामी में काटे, ठीक है, लेकिन खुदा ने उस पत्थर ने उनको कभी नहीं छोड़ा, उस सॉलिड चट्टान से वो कभी भी मतलब जो थे अलग नहीं हुए। तो ये जो स्टोन है, ये अर्थली बेशक स्टोन है, जमीनी स्टोन है, लेकिन क्वेश्चन अब ये अराइज होता है, ये हमारे सामने है कि क्यों याकूब ने इस पत्थर को ही मसा किया। और उसके बारे में जैसे देखा कि क्योंकि वो वक्त था बनी इसराइल कौम के लिए रेवलेशन मिलना, वो पत्थर जो सिरे का कोने का पत्थर था उसे रिवील होना था, तो इसलिए इस पत्थर को अनॉइंट किया गया। क्योंकि जब सरफराज ये भी बता रहे थे कि जब वो सो रहा था पिलो पे, तो एट द टॉप ऑफ, क्योंकि खुदा को कोई देख नहीं सकता, मूसा का भी यही तजर्बा था ना, तो किसको उसने सीढ़ियों के ऊपर किसको देखा खड़े हुए? खुदा यीशु मसीह को। स्टेफनस ने किसको देखा? यीशु मसीह को। चूंकि ये जो मैं जो इस पर आज रिसर्च कर रहा था, गौर कर रहा था, पढ़ रहा था, तो वो जो असल में ड्रीम है, जो रोया है, उसको दिखाई गई, असल में मखलसी की है। सही बात है, रिडेम्पशन। हाँ, रिडेम्पशन यानी मखलसी, रिडीम करने वाला, खलासी देने वाला, खुदावंद खलासी देने वाला, बचाने वाला, कि तू अब फिक्र ना कर, जिस फिक्र को लेके तू सोया थका हुआ है, उसको तो फिक्र ना कर, तुझे कोई नहीं मार सकता, तेरे पीछे कोई नहीं आ सकता। अजीज बहनों भाइयों, जब उसने तकिया बनाया उस पत्थर को, और खुदा यीशु मसीह ने उसको मखलसी की वो मनादी जो उसको देनी थी, खुशखबरी सुनाई, और बल्कि उसको दिखाया गया वो तस्वीरों, जैसे मुकाशफा की किताब है, यूहन्ना को, यानी जब वो फरिश्ता उसको बताता कि देख, ये लफ्ज बहुत दफा आता कि देख और लिख ले, ठीक है ना। तो ये देखने वाला मंजर पहले भी ओल्ड टेस्टमेंट में याकूब, खुदा के प्यारे नबी जो कहलाए, उसकी औलाद, उनकी औलाद में से, या आज पूरी दुनिया में कबाइल जो है, बड़ी दुनिया में मतलब कि एक इसराइल कौम भी है, बल्कि पूरी दुनिया में ट्राइब जो है, उनके कबीले फैले हुए हैं, और वो ऐसा ऐसा वापस आ रहे हैं। और ये था पैम, इस रोया में याकूब के सामने मखलसी की तजवीज पेश की गई। क्या बात है कि तुझे बचाने वाला वो बैठा हुआ है, हालेलुया, ठीक है ना, और फरिश्ते उसकी खिदमत कर रहे हैं। और मैं इसको एक आयत और दिखाना चाहे, ये अलामती यानी सिर्फ सिंबल था, ये जो सीढ़ी है ये एक सिंबल है, जो लैडर लगी हुई थी एक सिंबल थी, और ये याकूब को रोया में दिखाई दी, ये वही सीढ़ी थी जिसका जिक्र खुदा यीशु मसीह ने नतनिएल के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उसने कहा तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को आते जाते देखोगे, उतरते देखो, क्या इब्ने आदम ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। यूहन्ना, आप यूहन्ना की इंजील और पहला बाब 51 आयत में देख सकते हैं। अजीज बहनों भाइयों, ये जो जितनी न्यू टेस्टमेंट की बातें हैं, ये ओल्ड टेस्टमेंट की बातें, वो क्योंकि वो रॉक हमेशा, वो जो चट्टान हमेशा उनके साथ और अब ये कोई चट्टान और पत्थर में कोई फर्क नहीं है। सही बात है। और फिर देखा कि बगैर कटा हुआ पत्थर आएगा एंड टाइम पे, सब नेशंस को जो है वो जो मूर्त है, वो मूर्ति थी, जो बड़ी मूर्ति, वो है जो कंट्रोल दुनिया को करने वाली। कैन आई स्टे विद दैट पत्थर, जो अगर खरूज की किताब उसका 17 चैप्टर वर्स 6 में, खरूज यानी बुक ऑफ एक्स चैप्टर 17 वर्स 6, क्योंकि इंडीड हम यकीन करते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को खड़ा किया, और उस पत्थर को, ये तो पत्थर यानी कि एक बैथल का पत्थर था, लेकिन उस पत्थर को, चट्टान को खड़ा किया, और कैसे उस चट्टान में से पानी निकला, और कैसे बनी इसराइल कौम की जो प्यास बुझाई। यीशु ने अपने आप को, खुदा ने अपने बेटे को हर वक्त, पल पल, मोड़ मोड़ पे बनी इसराइल कौम को अपने बेटे का चेहरा और उसके काम दिखाए, लेकिन फिर भी जो थे अभी तक नहीं वो खुदा के पास आए। लेकिन होरेब
کہ پہاڑ ماؤنٹ سائنائی کے پاس جو ہوریب کا پہاڑ تھا وہاں سے کیسے میریکلسلی خداوند نے جب موسیٰ کو کہا اس لاٹھی کو جو تھا چٹان پہ مار اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. خروج کی کتاب اس کی 17 چیپٹر اور اس کے 6 آیت میں لکھا ہوا ہے. اور خداوند کیا کہہ رہا تھا, کس سے ریفر کر رہا تھا؟ وہی جو پتھر یعقوب نے تکیہ بنایا تھا, اسی پتھر کی بابت وہ کہہ رہا تھا, کیونکہ وہ بلیو کرتے تھے کہ یہ جو راک ہے, یہ جو پتھر ہے جہاں سے قدیش میں جو پانی جو نکلا تھا یہ اسی پتھر کو, کیونکہ اس پتھر پہ اس نے رویا دیکھی تھی, خدا کے دیدار کیے تھے. اب فرشتے خدمت کر رہے ہیں, یعنی کہ لوگ آئیں گے جائیں گے, ایکسس بن جائے گا اور یسوع کے ذریعے ہمارا آسمان پہ جانا آنا ہو جائے گا. یہ جب ریولیشن اس کو اس تکیے پہ ملی, راک پہ ملی, تو اب وہ بھی ریفر کر رہے ہیں اس چٹان کو تو چھڑی سے چھو, اور یہ چٹان یسوع جو زندگی کا پانی ہے تم بنی اسرائیل قوم کو پانی پلائے گا. تو خروج کی کتاب میں جیزس کو کہتے ہیں, ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہیں دیکھتے, یہ جیزس ہے وہ چٹان, یہ جیزس ہے وہ پانی کا چشمہ جو بہنے لگا. ہیلیلویا. ایکسوڈس 17:6 جی 5 سے پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی. خداوند نے 17 خروج ایکسوڈس چیپٹر 17 ورس 5. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے, اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا. دیکھ میں تیرے آگے آگے جا کر وہاں ہورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا. یہ وہ چٹان, وہ سیڑھی کے اوپر صحیح بات ہے, کھڑا رہوں گا. خدا ہر جگہ کھڑا رہتا ہے اپنے لوگوں کے آگے, اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا, یہ لوگ پیئیں. چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا, اور اس نے اس جگہ کا نام مسا اور مریبا رکھا, کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا. اور یہ اور اس جگہ کا نام, یہ اگر ہم مسا اور مریبا کا بھی ہم دیکھیں تو اس کا خاص ایک اچھا. اب گنتی 20 اور اس کی 7 سے 13 تک پڑھتے ہیں. بے شک وہ پتھر تھا جہاں سے چٹان سے پانی نکلا, اس پتھر کو نہیں مطلب بنی اسرائیل قوم ساتھ لے کے جا سکی, لیکن فردر اور ہم دیکھیں گے کہ جہاں جیکب نے, یعقوب نے اس پتھر کو انوائنٹ کیا, مسا کیا, پاک صاف کیا, اور اس کو کیسے اس پتھر وہ اتنا پریشس ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل قوم اس کو ساتھ ساتھ لے کے جاتی تھی. تو اس لیے جو ہے یہ پتھر جو تھا, کیونکہ جو جیسے آپ نے کہا وہ بھاگ دوڑ تھی, کشمکش تھی, قوموں کی جیسے اندر ہوتی ہے سفر, اس کے اندر بھی یہ تھی, کیونکہ یعقوب کے ہی گھرانے سے جو تھی قومیں بننی تھی, تو اس کے اندر وہ جو لگی ہوئی تھی جنگ جو تھی, تو خدا نے اس کو آرام دیا اور دکھایا, دیکھ میں ہمیشہ میرا ہاتھ بنی اسرائیل قوم پہ رہے گا, یہودیوں کے اوپر ہمیشہ زندہ خدا کا ہاتھ رہے گا, کیونکہ وہ وعدے کی اولاد ہے, وعدے کے لوگ ہیں. تو اس لیے آگے بڑھتے ہیں نمبر 27:13 میں. 13 یہاں لکھا ہے 7-13. ہاں جی 7-13. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو, اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے, اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا. چٹان ہی سے پانی نکالنا, اور کہیں سے بارش سے نہیں کہا پر جی, بارش سے بھی پانی آ سکتا تھا, لیکن چٹان ہی سے پانی نکالنا, کیونکہ میں اپنا خیال ظاہر کرتا ہوں, ہر مطلب کہ خدا کے خادم بڑے بڑے یہاں موجود ہوں گے, ہر بندے کی مطلب کہ اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح نے چٹان, کہ وہ چٹان اسرائیلیوں کے پرمجت آگے آگے چلی تھی, وہ چٹان ہورب تک ہی محدود نہ رہی, بلکہ وہ چٹان وہاں سے انہوں نے پانی پیا, تو پھر آگے کہاں سے ان کو پانی ملا, بلکہ وہ چٹان ان کو آگے آگے چلتی رہی اور ہر جگہ ان کو پانی مہیا کیا. اسی لیے بالکل آپ نے صحیح بات بتائی, یہ بھی کیونکہ وہ بے شک بیابان میں تھے, لیکن خدا نے جو اس نے ایک مخصوص کر دیا تھا کہ یہ پتھر رکھ کے یہاں خدا کا گھر ہے, یہاں خدا سے میری ملاقات ہوئی. حالانکہ بیابان تھا, کوئی کچھ وہاں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں تھی, لیکن اس نے بیابان میں ہی کہہ دیا یہ خدا کا گھر ہے. اگر ہم فردر اس کو دیکھیں تو بے شک یہ شیپرڈنگ سٹون ہے, جیکب کے لیے ایک تکیہ تھا, لیکن اس نے
وہ جیسے جیسے بنی اسرائیل قوم چلتی جاتی تھی، جیسے خدا کا آگ کے ساتھ خدا ان کے ساتھ رہتا تھا، آگ کے ستون میں اور دھوئیں میں، اسی طرح سے یہ پتھر بھی اس کیمپ کے باہر رکھا جاتا تھا، یہ پتھر بھی ان کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ نمبر 2 میں جو ہے، جو ابھی دیکھا ہم نے نمبر 2 گنتی کی دوسرے چیپٹر میں آپ نے پڑھا 10ویں آیت پڑھا، 7ویں یہ جو قبیلہ تھا جب چلتا تھا، جب یہ جاتے تھے چلتے جاتے تھے، تو اسرائیل جب یہودی لوگ جب بیابان سے گزر رہے تھے، ان کو جوڈا تک پہنچنا تھا، وعدے کی زمین تک پہنچنا تھا، تو یہ بڑی مطلب چھوٹی سے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خاص پتھر تھا۔ وہ چٹان تو اس سے پانی نکلا، لیکن یہ جو پتھر تھا یہ کیریبل تھا، کیری کر کے لے کے جا سکتے تھے، تو یہ جو پتھر تھا بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ تو یہ پتھر بعد میں سرفراز کس کو دیا گیا؟ جو یوسف کہ جو آگے ڈیسینڈنٹس تھے، ان کی یہ ذمہ داری تھی، بیکاز these people were very responsible people۔ خدا جو ان سے کہتا تھا کرتا تھا، کیونکہ ان کی طاقت قوت ہر چیز یہوہ تھا، اور جو وہ اسے کرواتا تھا، جو نبیوں کے ذریعے کہا جاتا تھا، ساری قوم اس کا احترام کرتی تھی۔ اگر نہیں کرتی تھی تو ان پہ کیا آتا تھا؟ مصیبتیں آتی تھی، آفتیں آتی تھی۔ تو یہ جو جب یعقوب کا جو تکیہ ہے، یہ ایک ایکچولی کنگشپ کو ظاہر کرتا ہے۔ جب اس نے مسح کر دیا، تو جب سے خدا کے گھر کی فاؤنڈیشن اس نے رکھ دی، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ہاللویا، یہی اس نے نیو رکھ دی، اس نے فاؤنڈیشن رکھ دی، تیل لگا کے اس نے کہہ دیا یہ خدا کا گھر۔ اور تیل آپ کو پتا پاک روح کو مطلب اور پھر پہم کمال کی بات ہے کہ بنا، پھر ہاں بنا، ایگزیکٹلی بنا، یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا اور بائبل میں لکھا ہے پھر بنا، آج بھی وہاں ہے سب کچھ۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ مطلب پتھر کوئی وہاں سے غائب ہو گئے یا کسی نے کھا لیا یا نگل لیا یا توڑ کے گئے، نہیں، جسے خدا نے مخصوص کیا ہو وہ کچھ نہ کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اٹس کوائٹ پاسبل کہ یعقوب نے اپنے خاندان کو آگے مطلب وہ چلتا گیا اور اسے جو تھا ایک جو تھا نشان یہ تھا کہ جو یہودی ہے، یعنی کہ یہ جوڈا کا جو قبیلہ ہے، پوری دنیا پہ جو ہے حکومت کرے گا۔ اور کیسے اب جیسے ہم آہستہ آہستہ سے دیکھیں گے کہ یوسف کے بچوں کے پاس اس کو کیسے آیا۔ جینیسس 49:24 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کچھ ملے گا، 22 میں بھی ملے گا۔ یہ سچ بات ہے کہ جو یعقوب کا یہ پتھر تھا، اس ایریا کو چھوڑ کر یہ آگے گیا تو پھر کہاں گیا؟ تو ایونچولی یہ کہا جاتا ہے کہ جو زیرہ کی جو لائن مطلب آگے جو تھا، جو گریس کا جو راجہ تھا، جو اس کے آگے اس کو پاس آن کیا، کہ کس نے کیا؟ یعقوب کے جو آگے بچے تھے، اس کی جو آگے اولاد تھی، ٹھیک ہے۔ تو یوسف نے جو تھا یہ پاس آن اس کے بچوں نے کیا، اور اسے اس وقت یہ کہتے تھے اسرائیل کا پتھر ہے، یہ سٹون آف اسرائیل کہتے تھے۔ اب اسے کہتے ہیں ہم ڈیسٹنی کی، اس کی منزل بدل گئی اس جگہ سے، لیکن یہ تب تک سفرز رہے گا جب تک جیسس واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ تو یہ آخری دنوں میں ہیں، ہم لاسٹ ڈیز میں رہ رہے ہیں۔ اسی لیے اگر دیکھیں پڑھ کے کیا لکھا ہے، جینیسس 22 سے 26 تک پڑھیں، 49 میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ 49 میں لکھا ہے، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا گزرے گا۔ یہ پڑھنے والی آیت ہے 49 جو 49 باب ہے، پیدائش جینیسس 49 اور ورس 1۔ اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا گزرے گی، یعنی یعقوب خدا کا خادم اور نبی آنے والی باتوں کا۔ کین وی جسٹ سکپ کر لیں 22 ورس پہ چلے جائیں، کیونکہ یہ آپ نے اسٹیبلش کر دیا کہ یعقوب نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، 12 بیٹوں کو، جس سے پوری دنیا جو ہے، جو یہودیہ کے جو جوڈا کے جو ہیں یا اسرائیل کے قبیلے ہیں، ٹرائبز ہیں، وہ سکیٹر پوری دنیا میں ہو چکے ہیں۔ تو اب جو ہے یعقوب نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا، 12 جو اس کے بیٹے تھے ان کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ 22 میں آیت پڑھتے ہیں، 49 باب یعنی 49 اس کی 22 آیت۔ یوسف ایک پھلدار پودا ہے۔ ہاں، کیا ہے؟ یوسف کو کیوں دیا گیا؟ کیوں مطلب جو سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ مچ یوسف کو دیا، کیونکہ یعقوب نے جو برکت دی تھی، نبی جو اپنے منہ سے کہہ دیتا تھا، یہ ایک آج بھی جو ہے پیرنٹس ہیں، جب ماں باپ ہیں، خاص طور پہ جو باپ ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، اور وہ آخری دم پہ ہوتا ہے، یعنی کہ پتہ نہیں، بھروسہ نہیں ہوتا کس وقت وہ جو اس دنیا کو الوداع کہہ دے، تو بچوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، تو آخری وقت وہ جو دعا دیتا ہے اس کا بہت احترام کیا جاتا ہے، بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ تو جب یہ یعقوب
बुजुर्ग हो चुके हैं और उनके खुदा के पास जाने के दिन आ गए हैं, तो अपने 12 बेटों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनको बरकत देने लगे। और उन्होंने यूसुफ के लिए क्या कहा? ये पैम अगर हम इस इन वर्सेस को देखें तो 49 जो बाब है अजीज बहनों भाई अपने टाइम में आप पढ़ जरूर सकते हैं पढ़ें। हाँ। 49 बाब यानी 49 जो चैप्टर है वो जरूर पढ़ें। याकूब की बातें हैं और ये बरकतें हैं और बड़ी आप रोएंगे, बड़ी साथ-साथ बड़ी गहरी emotionally, बातें हैं। family और ये 22वीं आयत में जो यूसुफ के लिए जो कहा गया पढ़ने वाली बात है, सुने। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। देखा, अब जो है उसकी शाखें, ये मतलब उसको ब्लेसिंग दी है कि उसकी जो ब्रांचेस है वो फैल जाएंगे। एक पौधा होता है ना जो उसकी मतलब जिधर चाहे वो फैल जाएगा। तो ये याकूब ने जब ब्लेसिंग दी तो उसके 12 बेटे पूरी दुनिया में उन टहनियों की तरह फैल गए हैं। औलाद उसको रोक नहीं कोई सकता। पता है ना आपको, एक पौधा होता है जो चढ़ता ही जाता है दीवार पे। हाँ, तो जिस तरफ चाहे वो अपना मोड़ करता जाता है, उसको बांध कर ले जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो नबूवत हुई थी ये फुलफिल हुई और इसीलिए ये जो 12 जो कबीले हैं जो स्कैटर्ड हो चुके हैं पूरी दुनिया में, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये वो नबूवत पूरी हो चुकी है सरफराज कि तुम पूरी दुनिया में जो है ये आपकी ब्रांचेस जो है फैल जाएंगे। ओके, नाउ गोइंग बैक टू ये किसका वादा था? खुदा का प्रॉमिस था बैतल में याकूब के साथ कि जो तेरी आने वाली नस्ल को है मैं उसको सिर्फ कनान में नहीं बल्कि दुनिया के पूरे ऑन द फेस ऑफ द अर्थ हर जगह में, ये गोल जो दुनिया ना ग्लोब, इसके चारों तरफ तुझे मैं फैला दूंगा। तेरी ब्रांचेस हर जगह होंगी। बेशक रशिया में चले जाए थोड़े से ज्यूज हैं लेकिन है ज्यूज अभी भी रहते हैं। दिल्ली चले जाए, दिल्ली में भी अभी यहूदी हैं। तो खुदा ने कहा ये बेशक गिनती में कम है लेकिन हर मुल्क में होंगे। पाकिस्तान में भी होते थे यहूदी रहते थे। तो हर मुल्क में जो था इनका, ना कि सिर्फ जो वादे की जमीन पर बल्कि फेस ऑफ द अर्थ, जेनेसिस 28:14, ये जो खुदा ने कहा था इंडीड ऐसा ही हुआ। खुदा ने क्योंकि अपने बंदा से वादा किया था और याकूब ने उस पत्थर को जो था फर्स्ट टाइम वर्स 18 में जो है 28:14 पहले पढ़ लेते हैं, उसमें अनॉइंट किया। और ये सचमुच बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे जो था इज़राइल जो था मतलब अब ऑफ कोर्स इटसेल्फ वो स्टेट है और ये जो कहाँ से चले, गुलामी से निकले और कैसे याकूब जो है इस पत्थर का जिक्र करे, ये बड़ी बात है। जेनेसिस 28:14 में क्या लिखा है? लिखा है यहाँ 28 और 14। हाँ जी। अच्छा जी, एक सेकंड मैं चलता हूँ, क्योंकि खुदा ने याकूब से वादा कर लिया था, तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानिंद होगी। ओए पंजाबी जरा दसना। तेरी नस्ल जमीन दी जड़ी रेत यानी मिट्टी है, डस्ट होता जैसे, डस्ट जिवें ओदे निके निके जर्रे होंदे ने, छोटे छोटे मतलब के मिट्टी दे दाने कह सकदा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪੈ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ और तेरी नस्ल यानी दाऊद की नस्ल की बात कही, याकूब की नस्ल, दाऊद की नस्ल, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानिद होगी, तू मशरक और मगरब और शिमाल और जुनूब में फैल जाएगा। ये खुदा का वादा है। अजीज बहनों भाइयों, अब्राहम की नस्ल की बात यहाँ हो रही है और बैतल में याकूब का जो ख्वाब है, ये 28 बाब में याकूब का जो ख्वाब है, इसमें खुदा उसको वादा, एक और वादा दे रहा है। सही बात, और ये पूरा हो गया। हाँ जी, ये पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब जो सॉरी जो फैल जाएगी और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। ओह हालेलुया। मतलब नॉट जस्ट यूरोप को हम देखें कि जो हमने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज पे जो है बाइबल प्रोफेसी की है और कैसे रूट्स वी हैव ट्रेस्ड बैक ऑल द वे टू नोआ। जो नोआ के 3 बच्चे थे, ट्रिपलेट थे, सरफराज एक ही टाइम पे पैदा हुए थे। तो मतलब उसकी औलाद में से जो है आगे ये सारा सिलसिला बढ़ा है और जो दाऊद को खुदा ने प्रॉमिस किया था वो आज भी फुलफिल हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पत्थर जो है क्योंकि याकूब से है, यहूदियों से रिलेटेड है, बरतानिया में कैसे, और ऑफ कोर्स क्वीन एलिजाबेथ की अगर हम देखें तो वो मतलब यहूदियों से उनका जो लिंक है। तो अब ये जो है कैसे लिंक तो होता है ना, वैसे रिश्तेदारी नहीं है। हाँ जी, बल्कि उनकी अजीज बहनों पुश्तों में से ये भी लड़ी में से 122वें नंबर पर हमारी जो मलका है वो खुदा उनको लंबी उम्र अता करे, सेहत दे,
یہ ان کی اولاد میں سے تھے. ایک بہت انٹرسٹنگ پبلیکیشن ہوئی تھی تو اس بکلیٹ میں سے یہ تھوڑی سی انفارمیشن مجھے ملی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور جو برٹن ہے وہ آخری نبوت میں, آخری دنوں میں نبوت میں ہے. ان کا بہت بڑا آخری جو ہے برطانیہ کا اور امریکہ کا ہوگا. اور جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ 3 کووننٹ کنٹریز ہیں پوری دنیا میں جسے خدا نے وعدہ کیا ہے, وہ اسرائیل ہے, برطانیہ ہے اور امریکہ ہے. یہ 3 ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ یہودیوں سے سفراز ان کے لنک ہے, بلڈ لائن ان کی جو چلتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہ جو افراہیم جو تھا, جو یوسف کا جو قبیلہ چلایا تو اس نے آگے, اور اس نے اس کے قبیلے میں سے آج کے برطانیہ کے جو انگریز ہیں اس کی نسل میں سے ہیں. ہاں جی, لکھا ہے کہ Ephraim, the leading tribe of Joseph, is today Great Britain and the British descendants, nations of the Commonwealth. Wow, praise the Lord, hallelujah. And اس سے ہم تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں کہ آج جو برٹش مونکی مطلب آج برٹن کے پاس یا کہہ لیں بے شک اسکاٹ لینڈ میں ہے, کیوں یہ پتھر ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے آگے سینس بن رہی ہے نا, پتہ چل رہا ہے بھی یہاں کیسے پہنچا. بہت سارے لوگوں نے ہمیں فون کر کے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل میں ہو, بیتل میں ہو, یہ پہنچا تو برطانیہ میں کیسے پہنچا. تو اب جب ہم نے اس کو مطلب دیکھا ہے پیچھے مڑ کے, وہ رشتہ داری آپ نے بتایا کہ صدقیہ کی بیٹیوں میں سے, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہاں کے جو آئرلینڈ کے بالکل جو رائل لائن ان کی چلی آ رہی ہے زیرہ سے, تو وہ آگے جو ایجین ایریا جو ہے جیسے ایجین سی ہے جیسے ٹرکی کے پاس سے, تو ٹھیک ہے نا, اس ایریا میں سے ہوتی ہوئی جو ہے یہ اس میں مطلب اس مونکی میں آئی, یعنی کہ برٹش اس میں شاہی خاندان جو رائل فیملی ہے اس کے انڈر آگے. تو لکھا گیا ہے کہ ویسٹر منسٹر ایبی میں جو کورونیشن چرچ آف دا برٹش مونک, وہ بھی ان کے جو پوری انفارمیشن ہے اس میں بھی آپ اگر سرچ آف دی اینشنٹ آئرلینڈ کریں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہ جو تھی جو پری کرسچن ٹائمز, ایون جب مسیحی بھی نہیں تھے اس سے پہلے بھی جب تاج پوشی ہوتی تھی تو ایک خاص طریقے سے مطلب کہتے ہیں کہ اس کا جو سلسلہ تھا آئرش لوگوں نے چلایا تھا, آئرلینڈ سے یہ شروع ہوا تھا. سو لاٹ آف آئی ایم گوئنگ ٹو کٹ اٹ ریئلی شارٹ, تھوڑا سا آپ کو دے دیا بتا دیا. تو آگے جو کیا ہوا کہ یہ ریئل سٹون جو تھا کیا کہیں چھپا رہا, کیا اس کے ٹکڑے ہو گئے یا کہ لاسٹ ہو گئے یا کیسے ہو گئے, نہیں, بہت سارے نام ہیں ایون گوئنگ بیک ٹو 1242 1306 تک کہ کیسے وہ بشپ کے ہاتھ میں, بشپ واشٹ آف گلاسگو جو تھے انہوں نے مطلب کیسے اوکیزن پہ جو تھا راجہ کو جو تھا انوائنٹ کیا, یو نو دیر سو مینی تھنگز دیٹ ڈاؤن دا لائن. اچھا, پرانی جو میڈیول جو ٹیسٹمنیز ہیں پرانے زمانے کی, کہہ لیں کہ بہت سال پہلے جو پرانا جب تھا میڈیول جب تھا, تو وہاں بھی سٹون آف ڈیسٹنی جو تھا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اصلی نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے, ہو نہیں سکتا, لیکن خدا باپ جانتا ہے کہ اصلی کہاں ہے. اگر یہ بھی اصلی نہیں کوئی بات نہیں, لیکن کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن میم کبھی کبھی ہم اصلی اور نقلی جاننے کے لیے کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس کون سا پتھر ہوتا ہے, وہ پارس پتھر ہوتا ہے نا, کہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ نقلی ہے یہ اصلی, کسی چیز کو سونے کو چیک کر لیتے ہیں. لیکن پتہ ہے کہ جو آگے پیم اس پتھر کی وجہ سے, میں یہ نہیں کہتا کہ پتھر کے سب کچھ ہو رہا ہے, نہیں, اس پتھر کی جو یہ چل رہا ہے یہاں تک پہنچا ہے. آپ ان ممالک میں برکتیں دیکھیں, صحیح بات ہے, ان سے تو پتہ لگتا ہے نا آگے بڑے بہت کچھ کور کرنے والا. تو اب میں کٹ کر کے آگے چلتی ہوں کہ جینیسس 28:19 میں جیسے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جو کاٹا گیا ہے اور یہاں تک پہنچا, اور یہاں کی برکتیں آپ دیکھیں زبور 118 اس کی 22 آیت میں دیکھ لیں, کیونکہ یہ جو ہے یہ ایکچولی مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ جو پتھر ہے جو راک اور کہنے کے جو سٹون ہے, یہ چٹان ہے جس کو بلڈرز نے ریجیکٹ کیا, جو کہ مطلب جو کیا کہتے ہیں جس کو رد کیا گیا پتھر, معماروں نے رد کیا. ہاں بالکل, اور بلڈرز نے رد کیا. اور جب وہ رد کیا پتھر ہوتا تو اسے باہر ملک سے مطلب باہر اس ایریا سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اب اسرائیل میں کیوں ہے, ادھر کیوں ہے, کیونکہ جو سرے کا پتھر تو اسے رد کر دیا, تو کہاں پھر اس کو باہر ہونا چاہیے, باہر ہونا چاہیے. تو اس کو بھی میتھیو 21:40 118 زبور میں آپ نے کہا کچھ 22 آیت, 22ویں آیت 118 زبور یعنی 118 سام 118 ورس. خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالہ نہیں کیا. صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو, میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا. خداوند کا پھاٹک یہی ہے, صادق اس سے داخل ہوں گے, صادق اس سے داخل ہوں گے, یہ پھاٹک ہے. اب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح پھاٹک یعنی دروازہ, دروازہ خداوند کہ میں دروازہ, خداوند یسوع میں روٹی ہوں, میں زندگی کا پانی ہوں,
میں زندگی کا درخت ہوں. اور یہ پھاٹک زبور میں کہا کہ میں جو صادق ہے, سچے لوگ ہیں, اس سے داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا آگے اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے جب تک یہ اس پہ مطلب آف کورس دیکھے تو کورونیشن سٹون بھی کہا گیا, گریٹ برٹن میں آیا, لیا فیل آف آئرلینڈ بھی اسے کہا مطلب جو جانا گیا. تو آگے بڑھتے بڑھتے جو تھا اس پہ جو تھے کافی ڈیویڈک جو مونیکس ہے یعنی کہ ان کو تاج پوشی جیسے میں نے کہا بتایا گیا. تو یہ سچ مچ ساری باتوں سے تو یوں بیان ہوتا ہے کہ یہ سچ مچ وہی مسا کیا ہوا پتھر ہے جو بیتھل سے یہاں تک لایا گیا. کیا جیرمایا جو ہو سکتا ہے وہ اس پتھر کو لے کے آیا ہو؟ کہتے ہیں کہ لیکن لایا تو وہ کیسے, آئرلینڈ میں کیسے آیا ہے نا, یہی ہمارا سوال ہے کہ اب آیا تو ادھر کیسے آیا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ we look into the future کہ جو اتنے ایویڈنس ملتے ہیں کہ بلیو کیا جاتا ہے کہ یہ برٹش کورونیشن سٹون ہے کہ یہ واقعہ ایک خاص مقصد کے لیے اس ملک میں لایا گیا, کیونکہ یہ ایک ملک ہے جہاں جب کسی کو راجہ یا رانی بنایا جاتا ہے تو اسی پہ بٹھا کے اس کو تیل سے مسا کیا جاتا ہے. جیسے اس پتھر پہ تیل ڈالا گیا تھا تو یہ برٹش کا ہی, آئرش کا کہہ لیں کہ طریقہ تھا کہ جب مسا کرنا ہے تو تیل سے مسا کرنا ہے. ایسا کبھی اور کوئی مونک نہیں کرتا کہ اسے تیل سے انوائنٹ کیا جائے, بس تاج رکھ دیا جاتا ہے یا اس کو کوئی خاص ایک سیریمنی ہوتی. لیکن جو برٹش مطلب جتنے بھی بنے ہیں آپ تک ایڈورڈ فرسٹ اینڈ آل دی ریسٹ آف اٹ ڈاؤن کہہ لیں دیکھیں تو بادشاہ جتنے بھی بنے تو ان کو مسا کیا جاتا. ہاں جی, تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی جو برکت یعقوب نے اس سیڑھی سے آتے جاتے آسمان سے دیکھی تھی, واقعہ ہی وہ یقین کر گیا تھا کہ اس پتھر کو انوائنٹ کر کے یہ خدا کا گھر دنیا میں ہمیشہ رہے گا. مطلب جتنے مرضی مذہب آ جائیں, جتنی مرضی فلسفی آ جائے, جتنے مرضی الٹی سیدھی کلا بازیاں لوگ کھائیں, لیکن جو خدا نے کہا کہ اسی لیے میں صرف ایک بات آپ کی بات سے کہ داؤد کے گھرانے کا جو یہ بلیسنگ ہے یہ ہمیشہ کھڑی رہ جائے. اس جگہ کا نام میں اس کو اوپن کر دیتے ہیں, ایل بیتیل, یعنی خدا کے گھر کا خدا. یعنی خدا کا گھر نہیں ہے, خدا کے گھر کا خدا. گھر کا خدا, گھر جو نیچے پتھر بنا ہے لیکن وہ دیکھ آسمان پر رہا, اور اس کو وہ پکار رہا کہ خدا کا گھر جو نیچے یہاں میں نے رکھ دی, اس کی نیو رکھ دی ہے, یہاں یہ جو یادگار میں نے پتھر پر رکھ دیا ہے, لیکن تو خدا جو ہے وہ اس گھر کا خدا تو ہی ہے جو آسمان پر اس کو سیڑھی کے ذریعے سے نظر آیا. ناٹ جسٹ کہ برٹش لوگوں کو سرفراز جو مطلب راجے رانیاں ان کو انوائنٹ کیا جاتا تھا, لیکن کنگ ڈیوڈ یعنی کہ جو ان کی مونکی آگے سے چلتی گئی, یہودا کے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ اس کے اس پتھر کو رکھ کے جو تھا اس پہ بٹھا کے ان کو مسا کیا جاتا تھا. سو اٹس لائک اٹس ناٹ کہ چھوٹی سی بات ہے. جب یہ یوسف نے آگے اپنی اولاد کو پاس آن کیا تو اسی پہ جو تھا ساری انوائنٹنگ, سارا مسا ان کو دیا جاتا تھا اور آگے ان کو تاج پوشی کے لیے تیار کیا جاتا تھا. آف کورس یہ کیا ایکچوئل اگر سٹون ہے تو یہ سرفراز ادھار ہے یہودیوں کے لیے, اسرائیل کے لیے. یہ بورو کیا ہوا سٹون ہے جو برٹن کے پاس ہے, بے شک سکاٹس کے پاس ہے, اسکاٹ لینڈ میں ہے آج, لیکن یہ ادھار لیا گیا ہے. اس کو ایک دن واپس اپنی جگہ پہ جانا پڑے گا, کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی دیر حفاظت کے لیے دیا گیا ہے کہ اس کی جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا, یعنی کہ اوریجنل پتھر, اوریجنل راک فاؤنڈیشن جو ہے, جیزس جب تک نہیں آ جاتے تب تک یہ حفاظت میں ان کے پاس رہے گا. یعنی کہ ان کو ادھار دیا گیا ہے تاکہ اس ملک میں بلیسنگ بنی رہے. میں خداوند یسوع مسیح خود پتھر ہے, یہ پھر میں اپنی بات کر رہا ہوں, جذبات, یہ اسپرچولی میں کہتا ہوں کہ وہ جو تخت لگے گا اس کے نیچے بھی شاید یہ پتھر ہو. خداوند یسوع مسیح کا اسرائیل میں تخت لگنا. اور پتھروں کی کتنی اہمیت ہے. جو کائن ہوتا تھا اس کے رنگدار پتھر لگے ہوتے تھے, 12 پتھر, اور جو بڑے بڑے دروازے آسمان پہ, ایون ان دی بک آف ریویلیشن 12 دروازے ہیں, تو وہ بھی جو ہیں کہ سالڈ بنے ہوئے ہیں. اور جو نئی عمارت, نیا یروشلم بن کے آنا ہے تو وہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بہت ڈیپ چلے گا. ہلیلویا ہلیلویا. تو یہ ہے کہ یہ جو نبوت ہے, یہ جو جوئش مونکی یعنی کہ جو داؤد کی نسل سے سفر چلتی آ رہی ہے, یہ یوسف کی بلیسنگ جو ہے برطانیہ میں آئی, اور یہ آخری وقت میں شورلی جو ہے کام دکھائے گئے, یہ برطانیہ دکھائے گا. میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, اور عزیز بہنوں بھائی سے بڑے پیار سے اور بڑے ہی اچھے طریقے سے میں کہ سب قومیں اپنی اپنی ہسٹری جانتی ہیں. یس, ہمیں بھی جو بائبل کی جو باتیں ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے عزیز بہنوں بھائیوں, کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. اگر کل کو آپ کو کہے کہ یہ جو بادشاہ یہودا کے بادشاہ تھے
یہودیوں کے کس طریقے سے یہ انوائنٹ ان کو مسا کیا جاتا تھا. تو عزیز بہنوں بھائیوں اس پتھر کے اوپر بٹھا کر وہ چیئر جو بنی جو آئرلینڈ میں اور پھر اب اسکاٹ لینڈ میں اور پھر انگلینڈ میں بھی ایسا ہوا. تو جتنے ان کے جو بہت سارے ایسے بادشاہ ہوں گے ان کا میں نام نہیں بتا سکتے ہیں بہت سارے, لیکن ان کو جب مسا کیا جاتا تھا آئل سے مسا کیا جاتا تھا. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو بیکاز جیزس جو ہے وہ ہے لائن آف جوڈا, یہودا کا ببر شیر ہے. اب برطانیہ میں دیکھیں آپ ٹرافلگر اسکوائر میں ہی چلے جائیں تو شیر کیوں بنے ہوئے ہیں ایٹ the round وہ جو فاؤنٹین ہے پانی, اور یہ 3 جو شیر تھے یہ بھی انٹروڈیوس کرائے گئے تھے 3 لائنز جو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی جو انگلینڈ میں کرے, یہ دیکھ سکتے ہیں. کین یو شو اس پلیز آن فل اسکرین. یہ دیکھیں شیر جب آپ ٹرافلگر اسکوائر میں جاتے ہیں اور یہیں سے آپ ہائیڈ پارک جاتے ہیں, کوئین الزبیتھ کے گھر کی طرف جاتے ہیں, بکنگھم پیلس کی طرف, یہ ببر شیر یہ اس وقت کی یہ کہہ لیں کہ کس نے انٹروڈیوس کرائے تھے, یہاں کے راجہ نے انٹروڈیوس کرائے تھے. I can't remember which century but they were introduced برٹن میں. یہ شیر جو ہے ایکچولی جیزس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, لائن آف جوڈا. تو اس میں دیکھیں کہ فلم بھی بنی تھی بچوں کی پیم وہ جس میں لائن کنگ, ہاں وہ بھی ایک کرسچن نے بنائی تھی اور اس میں بھی مطلب دکھایا تھا کہ وہ ایک تشبیہ دی گئی ہے, ایک نام دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ یعنی حکومت یعنی وہ تخت جو ہمیشہ ہمیشہ تک قائم رہے. تو یہ پیم بڑے مذہبی لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ سارے بائبل بلیور تھے. صحیح بات ہے, بائبل بلیور تھے. اسی لیے جب ان شعروں کو دیکھیں گے آپ جانیں گے کہ جو اس برطانیہ کی جیسے برٹ کا مطلب کووننٹ وعدہ کیا اور عشق کا مطلب مرد, یہ وعدے کا ملک ہے, یہ وعدہ کیا ہوا ہے. یو انڈرسٹینڈ اور اسی لیے جو تھے ان کی جو فاؤنڈرز آف دس کنٹری جو تھے وہ سرفراز وہ مسیح تھے, خدا سے پیار کرنے والے تھے. اینڈ جسٹ لائک کرسٹوفر کولمبس جو تھا, اور وہ جو پہلے پرائم منسٹر تھے, پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, میرے دماغ سے نکل گیا ایک دم, جو پہلے تھے, اور ان کے بھی جو تھی یہودی روٹس تھی, they were like, اور خدا سے پیار کرنے والے لوگ تھے. اس لیے جو ہے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر خدا جسے مسا کرتا ہے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا, اسے رد نہیں کر سکتا, اسے توڑ نہیں سکتا. وہ جو سالڈ راک, وہ جو سالڈ چٹان ہے وہ لارڈ جیزس ہے. اس لیے خدا کہتے ہیں کہ ہمیں اس نبوت کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے, لیکن ہمیں اس کی طرف آنکھیں لگانی ہے جو الٹیمیٹ انوائنٹڈ سرے کا پتھر ہے, وہ ہے لارڈ جیسس ہے. وہ کون ہے؟ وہ شیپرڈ سٹون فرام ہیون ہے, وہ آسمان سے ہمارا جو چروانے والا, ہمیں چرواہا جو ہمارا ہے وہ مطلب جیسس کرائسٹ ہے. اور وہ آئے گا اور آخر میں پوری دنیا میں جتنی بھی رول اور رین ہو رہا ہے, جو حکومتیں ہیں, سب کو ہلا دے گا جب وہ واپس لوٹ کر آئے گا. اور کیا کہیں گے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے, کیونکہ وہی وہ چٹان ہے جو کہتے ایک روک آف سیلویشن ہے, ہماری نجات کی چٹان ہے وہ, اور وہ جو خدا نے فضل اس کے ذریعے کیا ہے. اس لیے ہمیں اس چٹان کی طرف دیکھنا ہے, ہم جیزس کی طرف دیکھنا ہے جو سرے کا پتھر ہے. سو اٹس ایبسولوٹلی بیوٹیفل. اس کو پھر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی تو جاری رہنا چاہیے اس پروگرام کو. عزیز بھائی میں پیم بہت ساری باتیں ہیں اور کھولنے, اس کے اندر بہت سارے ایسے باتیں ہیں کہ یعقوب نے اور کیا دیکھا ہے. یعقوب نے سیڑھی دیکھی ہے, ایک لیڈر دیکھی ہے, پھر بہت ساری باتیں اور کھلنے والی ہیں. اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے. جی بالکل, لیکن آج ہم اسی کو سم اپ کریں گے اس میں, کیونکہ یہ سب سے زیادہ دس از دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ, کہہ لیں کہ ایک فیمس سٹون ہے, سب سے مشہور جو سٹون ہے. بے شک چٹان سے پانی نکلا, انہوں نے 12 پتھر رکھے, جب پانی سپلٹ ہو گیا تو انہوں نے وہ کہا کہ پتھروں کو رکھ لو تاکہ اپنے آنے والی پشتوں کو بتانا کہ خدا نے خشک کر دیا تھا پانی. سو پتھر جو تھے ہمیشہ ان کی جرنی میں, یہودیوں کی جرنی میں جو تھے وہ بہت اہمیت رکھتے تھے. آج بھی کئی ایسی جگہ ہیں, گاؤں ہیں, جہاں جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ٹریڈیشنلی ان کو رکھا جاتا ہے. تو یہودی جو قوم تھی سرفراز پتھروں سے, خداؤں سے بات کرتا تھا, چاند ستاروں سے بات کرتا تھا, اور سورج کے ذریعے وہ بات کرتا تھا. ہم نے یہ بات پہلے بھی کی ہے کہ اس نے کیوں مطلب سن اینڈ دی مون کیوں بنائے, یہ خدا کے اپوائنٹڈ ٹائمز ہیں, خدا کی اپوائنٹمنٹس ہے اس کے ذریعے. تو اس لیے جو جوئش فیسٹ بھی ہم مناتے ہیں, عیدیں بھی مناتے ہیں, تو آج تک منائی جا رہی ہیں. لیکن اس جو پتھر کو جو ہے, کیونکہ اسی کے ذریعے اس نے آسمان کو کھلے ہوئے دیکھا, اسی پہ اس نے اپنا آرام پایا, تو اس لیے جو ہے یہ بے شک کہتے ہیں کہ سرفراز یعقوب آج آسمان پہ ہے, لیکن اس کی نشانی جو ہے, اس کی یادگار ہے, وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے. یہ یقین دلاتی ہے کہ خدا کے پاس ہر انسان کے لیے ایک خالص اور بڑھیا پلان ہے.
یہ پتھر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ خداوند نے جو ہے روشنی ہمیں دے رہا ہے، ببلیکل روشنی سرفراز، خدا اپنی روشنی ہمیں اس پتھر کے ذریعے بتا رہا ہے کہ یہ پتھر وہی یعقوب کا پتھر ہے جس پہ اس کا گزرا ہوا کل، دیکھیں میں جس پہ اس کا گزرا ہوا کل، لیکن ہمارا مستقبل اس اوریجنل چٹان کے ذریعے ہے جو جیسس کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے۔ تو خداوند نے کیا کہا، یہ ہمیں پزل نہیں کرتا، یہ ہمیں کنفیوز نہیں کرنی چاہیے یہ سٹڈی، بلکہ ہمیں خوشی کرنی چاہیے کہ خدا کا رحم اور فضل مجھ پہ اور آپ پہ ہو رہا ہے۔ بالکل پیم، جیسے کہ ہم جو سکالر اور ہم خدا کے خادم جتنے بھی ہیں کہ جو پرانے عہد نامے میں عکس ہے، اصل میں جو اصلیت ہے وہ اصل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر یہ پتھر جو جس پر مطلب کہ بڑے بڑے بادشاہ بیٹھ کر انوائنٹ ان کو تیل سے مسح کیا جاتا تھا اور حکومت کرنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا، وہ جو اصل پتھر ہے جس پر بیٹھنے کا مقصد ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ پتھر ہے جس پر خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی، جو اس پر مکان بنائے گا، جو پتھر پر مکان، چٹان پر مکان بنائے گا وہ کبھی نہیں گرے گا، اور جو ریت پر مکان بنے گا وہ گرے گا۔ عزیز بہنوں بھائی، اور آپ آئندہ آنے والے سمے میں دیکھیں گے، you can, like you said, let's just تھوڑا سا اور ہم ایک دو آیتیں دیکھ لیتے ہیں۔ سیکنڈ کنگز چیپٹر 11 ورس 13 to 14، کیونکہ یہ ایک روایت ہوتی تھی یہودیوں میں کہ کیسے جو ہے ایک چٹان پہ، ایک راک پہ، ایک سالڈ مطلب اس طرح کے پتھر پہ بٹھا کے اس کو انوائنٹ کرنا۔ تو سیکنڈ کنگز میں دیکھ لیتے ہیں 11 چیپٹر، اس کی 13 to 14 میں، پھر سیکنڈ کرونیکلز 23:13 میں بھی لکھا ہے کہ کیسے جو راجہ تھا اس کو پلر پہ یعنی کہ چٹان پہ کھڑا کیا جاتا تھا جب کورونیشن آف کنگز ہوتی تھی۔ ہاں جی، چیپٹر 11 دوسرا سلاطین 13 سے 14 13 سے 14 تک پڑھ لیتے ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، جب عتلیہ نے پہلے والوں اور لوگوں کا غل سنا یعنی شور شرابہ، تو وہ ان لوگوں کے پاس خداوند کی ہیکل میں گئی اور دیکھا کہ بادشاہ دستور کے مطابق ستون کے قریب کھڑا ہے اور اس کے پاس ہی سردار اور نرسنگے ہیں اور مملکت کے سب لوگ خوش ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں۔ تب عتلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چلائی اور غدر سے غدر۔ اوکے، بات ہماری یہ کہ اسی دیکھا کہ اس نے راجہ کو دیکھا کہ پلر کے پاس، سو یہ اہمیت رکھتے تھے، یہ پتھر جو تھی، چٹان تھی، ہمیشہ جو تھی یہ طاقت کو یعنی کہ ایک مسح کی ہوئی جگہ کو جو تھی ریپرزینٹ کرتی تھی۔ کوئی شک نہیں، بڑے بڑے پلر جو بھی بادشاہ آج کل بھی بڑے بڑے پلر والے جو تخت لگا ہوتا ہے تو ان کی جو بلڈنگ کا پچھلا حصہ ہوتا ہے بڑے خوبصورت، آج کل بھی پلر بنا کر بڑی بڑی فلمیں بنانے کی کوشش کی جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سیمسن اینڈ ڈیلائلا میں دیکھے تو پلر تھے تو ان کو گرایا گیا۔ لیکن عزیز بہنوں بھائی، پتھر کی ایک یہ نہیں اہمیت کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، لیکن یہ عکس ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک بڑی طاقتور پتھر، ایک طاقتور ایک چیز ہے، اور پتھر پر چٹان بنانا، پتھر سے مکان بنانا، اور وہ ایک پتھر ہے، چٹان سے پانی نکلا۔ پھر ہم جب روحانی معنوں میں چلے جاتے، خدا چٹانوں سے پانی نکال کر، اس وقت اہمیت تھی ان چٹانوں کی، کیونکہ ان چٹانوں کی اس لیے اہمیت تھی کہ خدا اس میں سے جو ہماری ضرورت کی چیز تھی اسپیشل، ڈیزرٹ میں، صحرا میں جب پیاسے لوگ پھر رہے تھے اسرائیلی، تو خداوند نے ان چٹانوں میں سے پانی نکالا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کو ہر وہ نام دیا گیا، ٹائٹل دیا گیا جو انسانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے اور مسیحوں کے لیے خاص ایک اہمیت ان ٹائٹلز کی ہے، اور ان کا ایک روحانی معنی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ایک چٹان ہے، اس میں سے چٹان سے اسرائیلی پانی پیتے تھے، اور آج ہم بھی پی رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور یہ سچ مچ جو سٹون آف سکون بھی کہا گیا ہے، یہ ویسٹ منسٹر میں 1300 صدی میں لایا گیا تھا، سرفراز 1300 میں لایا گیا تھا، اور یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ ریڈ سینڈ سٹون واقعہ ہی، جب اس پہ آف کورس مطلب انگریز لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عقل مند ہیں، وہ ایسے تھوڑی کوئی بھی پتھر اٹھایا اور اس کو مان گئے، لیکن اس پہ جو ایکسپیریمنٹ کیے، جو انہوں نے واقعہ ہی دیکھا کہ یہ پتھر صرف ہولی لینڈ میں ہی یہ ریڈ جو سینڈ سٹون ہوتا ہے ادھر ہی ہوتا ہے، تو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ اسی علاقے کا یہ پتھر ہے۔ تو اسے ویسٹ منسٹر سٹون بھی کہا گیا، سٹون آف ڈیسٹنی بھی کہا گیا، اور یہ تو یروشلم یعنی اسرائیل کا سٹون بھی کہا گیا، اور آج اس وقت یہ جو ہے آف کورس ایڈنبرا میں کاسل میں پڑا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سیپٹر سفراز جو داؤد سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ یہ تیرے ہاتھ سے نہیں، تیری جو مطلب آگے سے جو چلتی بڑھتی جائے گی، یہ کبھی ختم نہ ہوگی جب تک جیسس لوٹ کرنا ہے۔ اسی لیے کوئین الزبتھ کو ان کے ڈیڈ نے کہا تھا کہ
کہ اگر تیرے وقت میں خداوند یسوع مسیح واپس آ جائیں تو یہ سیپٹر اور یہ تاج اس کو جا کے دینا یسوع کو، کہ اس کے قدموں میں رکھ دینا، کیونکہ وہی اس کے لائق ہے اور اس سے بڑھیا تحفہ تیرے پاس نہیں۔ لیکن کیونکہ سرفراز وہ کوئین الیزابتھ کے جو ڈیڈ تھے، فادر تھے، جانتے تھے کہ ان کے خاتمے کیا ہے، سچے مسیحی تھے، اور ان کو پتا تھا کہ ان کا جو کردار، ان کا جو کام ہے تب تک ختم نہ ہوگا جب تک لارڈ جیسس واپس لوٹ کرنا ہے۔ تو ان کی بھی آنکھیں جو تھی خدا کی طرف تھی، جیسس کی طرف تھی۔ اس لیے ہم نے جب بائبل سٹڈی دی تھی، جب اس میں بھی دکھایا اور ہم نے سیکھا کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں خدا جی کے لیے فٹ ہوتی ہیں، جیسس کے لیے۔ ہاں عزیزو، ہم بھی اپنے ہونٹوں کے نذرانے اور اپنی خداوند شکر گزاریاں یسوع کے چرنوں میں رکھیں، کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، وہی ہماری چٹان ہے، وہی ہماری پیاس بجھاتا ہے۔ گاڈ بلیس یو، وی لو یو، ٹل نیکسٹ ٹائم۔ آپ دیکھ رہے تھے بائبل کی نبوت اور سن رہے تھے اپنے کانوں سے خدا کا کلام، آمین آمین، اور وہ بھی نبوت تھی۔ پریز دی لارڈ، خدا اور ایسا ہی کلام آمین، ہمارے کانوں تک پہنچے، ہم جے سیکھے مسیح بائبل کی۔ میں سے۔ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو۔ آج عزیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں خدا، اور اپنے آپ اور پرمجیت کو بھی تیرے سامنے خدا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خدا، کہ اپنا ہاتھ ہم پر رکھنے کا خدا یسوع مسیح، تاکہ خدا تیری بھید کی باتوں کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کرتے اور ان باتوں کو بہت بڑا گہرا چھپا لگے خدا، ہر چیز دنیا کا جو شروع ہے انسان کا، کہ اپنے یسوع کے نام سے وہ اپنے پیارے پاک